the one who blessed us with the beautiful treasure of Iman. Peace, blessings, and endless salutations upon the cream of creation, mercy of all the world, seal of the prophets, leader of the prophets, king of the prophets, prophet of the prophets, Janab Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, we have already joined ourselves in the month of Ramadan, and this is the first mehfil zikr that we have in this month. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to remember him and his Prophet sallallahu alaihi wasallam as long as we live in this world. As always, we begin this mehfil with the recitation of the Holy Quran, for which I would like to request Qari Muhammad Altaf Qadri Sahab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. MashaAllah, Jazakallah. After the recitation of the Holy Quran, we always praise our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. For a naat, I have Abu Bakr with me. He is a young student at this masjid, and I would like to request each and every one of you to read with him so that you can build some confidence in him. I would now like to go towards Abu Bakr. Not read with him. Oh, MashaAllah, don't read. Kadawa sawawa wehanuma dastagir. Kadawa sawawa wehanuma dastagir. Gose azam imam میں مبین بے نظیر. ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں. نام سے تیرے پائیں رہائی اسیر. کچھ نہیں چاہیے اور تیرے سوا. کچھ نہیں چاہیے اور تیرے سوا. کیسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر. تیرے زیر قدم اولیاء اور صفیاء سرور سرورواں پیرے و شاہزمین. تو جسے چاہے دے جس
کا در چاہے دے تو جسے غوث اعظم تو جسے چاہے جیلان تو جسے چاہے دے جس کا در چاہے دے تیری بخشش نے والی عطا بے نظیر کا دوا سوا رہنما دستگیر کا دوا سوا رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر. MashaAllah, that was Abu Bakr reciting a beautiful mankabat in praise of Hazur Ghaus-e Azam radiyallahu ta'ala anhu. Ab tashrif late hain Haji Halid Hussain. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. Madine bula lo مدینے کے والی مدینے بلا لو مدینے کے والی یہ پیغام لے جا صبا جاتے جاتے ہاں میری ہاں پیغام لانا میری حاضری کا ہاں پیغام لانا میری حاضری کا برائے کرم مہرباں آتے آتے تیرے در پہ آؤں میں بن کے سوالی رہے سامنے تیرے روزے کی جالی تیرے در پہ آؤں میں بن کے سوالی رہے سامنے تیرے روزے کی جالی روزے کی جالی غریبوں کے مولا یتیموں کے والی غریبوں کے مولا یتیموں کے والی بڑی دیر کر دی بلاتے بلاتے مدینے بلا لو مدینے کے والی یہ پیغام لے جا صبا جاتے جاتے ادھر بھی نگاہ ہے کرم ہو خدا را کبھی تو مقدر کا چمکے ستارہ ادھر بھی نگاہ ہے کرم ہو خدا را کبھی تو مقدر کا چمکے ستارہ چمکے ستارہ میری عمر گزری تیری بارگاہ میں میری عمر گزری تیری بارگاہ میں میری عمر گزری تیری بارگاہ میں دعاؤں کا دامن بچھاتے بچھاتے میری عمر گزری
تیری بارگاہ میں دعاؤں کا دامن بچھاتے بچھاتے. MashaAllah, that was Haji Khalid Hussain. So may Allah subhanahu wa ta'ala reward you immensely. Now for a message on the spiritual benefits of Ramadan, I would now like to request a young scholar of Islam, Sahibzada Hasibur Rahman Qadri Sahib. Assalamu alaikum. Today my speech is spiritual benefits of Ramadan. Please recite the Rood Sharif with me. As-salatu was-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. My name is Muhammad Hasibur Rahman, and over these weeks I will be talking about Ramadan. And inshallah today I will carry on. Fasting heals. In the traditional sense, fasting was seen as a cure-all. Hippocrates, Socrates, and Plato were all documented as recommending the practice for the healing of physical diseases and conditions. The effects of fasting seem to go beyond the physical, with positive effects on the mental, emotional, and spiritual states, allowing you to feel lighter on all levels as you are cleansing not just physical toxins but also more subtle forms of toxicity. When undertaken with care, Ramadan can be a very healthy time. Here are 3 reasons why, as discussed in the context of fasting by numerous authorities, including of holistic health writer Dr. Andrew and the USA television presenter Dr. Mehmet. Oz healing as a powerful therapeutic process that can help people recover from my ode to severe health conditions. The most recorded evidence indicate positive effects on conditions such as a high blood pressure, asthma, allergies, headaches, diabetes, heart problems, or arthritis, and acne protection. Fasting gives you digestive tract time to rest and strengthen yourself. Beauty. Fasting gives you more energy, health, skin, you nature and beauty will shine in. MashaAllah. Subhanallah, Subhanallah. A very educational and very medical speech by Sahibzada Hasibur Rahman Sahib, talking about the spiritual benefits of fasting. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you immensely, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon what has been said. Dear brothers, during last week, when my colleagues at work, they saw that I was not eating and I was not fasting, they started to ask what is fasting and why fasting is a pillar of Islam. And when I explained everything to them, they started to say that your Lord
your God, He is not a very kind God if He makes you fast for 19 hours a day. They started saying that your Lord, your God Allah subhanahu wa ta'ala, He is not a kind God if He makes you stay hungry for 19 hours a day. Your God, He is not a kind God if He makes you stay thirsty for 19 hours a day, especially in the intense heat of summer. They started to say that our God, He is most kind because He will give us Jannat, He will give us heaven without making us fast. They started to say that a mother, she cannot bear her child to stay hungry for even a few minutes. How does your Lord, who you say He is most merciful, you say He is most kind, how does He allow you to stay hungry for so long? These are very powerful statements that they said. And the ulama ikram, the scholars, they have given a beautiful explanation to this. The scholars, they write that a mother, she loves her child because the child was born from her. The father, he loves his child because he is the father for that child. But when that child falls ill and the doctor gives some medication, and when the mother, she tries to give the medication to that child, the son, he refuses to take that medication. When the mother, she tries to give him that medication, sometimes he moves his face towards the right, sometimes he moves it towards the left. He refuses to take it. But what the mother does is, she grabs him by the hands, she lies him on the floor, she opens his mouth and she forces the medicine in him. When she forces the medicine in him, I ask that mother, have you stopped loving that child? Have you become an enemy to that child that you are forcing medicine into his mouth? And the mother replies that no, I still love my child, but the reason why I am forcing medicine into his mouth is because I know that this illness that he has for a few days, if he takes this medicine, he will have taklif for only a few days. He will stay crying for a few days, but after a few days I see that he will have a full recovery. After a few days I will see that he will become better again. He will have good health again. And in the same way, Allah subhanahu wa ta'ala, He knows that you will suffer for 30 days. Allah subhanahu wa ta'ala, He wants you to stop eating from dawn till dusk for 30 days. He wants you to stop drinking from dawn till dusk for 30 days. Allah subhanahu wa ta'ala, He wants you to lower your gaze for 30 days. He wants you to stop looking at haram for 30 days. He wants you to stop listening to haram for 30 days. He wants you to stop touching anything haram for 30 days. He wants you to stop going towards haram for 30 days. Allah subhanahu wa ta'ala, He knows that this will be a struggle for you. He knows that not eating will be a struggle for you. He knows that not drinking will be a struggle for you. But the reason why He wants you to go through this struggle is because after 30 days, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, you will become those who are pious. You will become those who have gained piety. Allah subhanahu wa ta'ala, He knows that this struggle for 30 days, this is only a limited time. But then after that, what you will receive, the gift that you will receive, itkum minan nar, you have been given freedom from the fire of hell. You have been given freedom from the fire of hell. We all say that we love Allah subhanahu wa ta'ala, but how many of us can say that Allah subhanahu wa ta'ala loves us? An easy way for us to make sure that Allah subhanahu wa ta'ala loves us, it is mentioned in the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. That say, O Messenger of Allah, that if you love Allah, then follow me. Then what will happen if we follow the Messenger of Allah? يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala will love you. What else will happen? He will forgive all your sins. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability during this month of Ramadan to ask for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, to pray as much as we can in the court of Allah Almighty, so that we become those who have gained piety. Wa akhiru da'wana and alhamdulillah. درود شریف پڑھیں. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.
درود شریف پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن ذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود شریف پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا پہلا سنڈے آ گیا، پہلا اتوار آ گیا. اس اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی مہربانی، اس کے انعام و اکرام اور سراسر رحمت ہی رحمت، کرم بالائے کرم کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم جیسے سست، ناکام، نکمے، نالائق، غافل قسم کے لوگوں کو اللہ نے یہ برکت والا مہینہ دے کے یہ چانس دیا، یہ موقع عنایت فرمایا کہ آ جاؤ، میری رحمت ہر روز پکار رہی ہے. اے خیر چاہنے والے، اقبل، آ جا تاکہ میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں. فباغی الشر اقصر، اور اے برائی چاہنے والے، اے گناہوں کے عادی، رک جا. میری رحمت پکار پکار کے تمہیں بلا رہی ہے. تو میرا بن جا، میں تیرا بن جاؤں گا. تو ایک مرتبہ مجھے یا ربی کہے، میں 70 مرتبہ تمہیں کہوں گا یا عبدی، یا عبدی. اے میرے بندے، میرے قریب آ جا، میں تجھ پہ کرم کر دوں گا، فضل کر دوں گا. ہمیں چاہیے کہ ان گھڑیوں کے اندر یہ کلمات کثرت کے ساتھ پڑھیں. میرے ساتھ مل کے پڑھیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دل و جان سے یہ کلمات پڑھیں کہ اللہ تیرا فضل اور کرم ہوا کہ تو نے ہمیں یہ برکتوں والا، مغفرت والا، راحتوں والا، بخشش والا، فضیلتوں والا یہ مہینہ عطا کیا. ہم تو اس قابل نہیں تھے، لیکن تیرا کرم ہوا کہ 11 مہینے کے جو گند لگ گئے تھے گناہوں کے، سر سے لے کر پاؤں تک، تو انہیں دور کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں بخشنا چاہتا ہے، تو ہمیں جہنم سے آزادی کے پروانے دینا چاہتا ہے. تو نے اپنی رحمتوں کی گٹاؤں کا اور مغفرتوں کے سیلاب کا جو مہینہ عطا کیا. یا اللہ، ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے. یا اللہ، جہاں پہ تیرے مقبول اور محبوب بندے، جب تو ان کو بخشے گا تو وہاں پہ یا اللہ ہم جیسے نکمے لوگوں کو بھی ان کی فہرست میں شامل فرما دے. تو کرم فرما دے، فضل فرما دے. یہ وقت دعاؤں کا وقت ہے، عاجزی اور انکساری کا وقت ہے، اپنے آنسو نکالنے کا وقت ہے، اپنی کوتاہیوں کے اعتراف کرنے کا وقت ہے. اے اللہ، تیری طرف سے تو کوئی کمی نہیں، کمی ہے تو ہماری طرف سے کمی ہے. اے اللہ، ہم تو مستحق دوزخ تھے، لیکن تیرا کرم ہوا، تو ہمیں بخشنا چاہتا ہے. اے اللہ، جہاں پہ تو ان کو بخشے گا ان کے ساتھ ہمارے نام کو بھی شامل فرما دے. اور پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اے اللہ،
تو ہمارے والدین کو بخش دے، اے اللہ تو ہمارے نانا کی طرف کے رشتہ داروں کو بخش دے، ہمارے دادا کی طرف کے رشتہ داروں کو بخش دے، ہماری پوری نسل کو بخش دے۔ اے اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات آئے یا اللہ سب کو بخش دے۔ اے اللہ صحابہ اکرام، تابعین تبع تابعین، ائمۃ المجتہدین، اے اللہ اولیاء علماء، ہمارے رشتہ دار اور پوری دنیا کے لوگوں کو تو معاف فرما دے۔ اور یہ وقت دعاؤں کا وقت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اللہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، اور ان 70,000 لوگوں کے ساتھ، ہر آدمی کے ساتھ 70,000 آدمیوں کو اللہ بخش دے گا بغیر حساب کتاب کے۔ 70,000 تو ہوں گے، لیکن ان میں ہر کسی کے ساتھ، حدیث میں آیا 70,000 ہر کسی کے ساتھ ہوں گے۔ اے اللہ تو ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ حدیث پاک میں آیا میدان محشر لگا ہوگا، ڈے آف ججمنٹ، ڈے آف ریزریکشن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑے ہوگی، اپنے پسینے میں سارے شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک ہوگا تو کوئی کمر تک ہوگا، کوئی کندھوں تک ہوگا تو کوئی سر تک ہوگا۔ ایسے عالم میں اللہ سبحانہ و تعالی لب بریں گے، اور بر کے اللہ تعالی ان کو معاف کر کے ان کو جنت میں داخل فرما دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول دعا کرے اللہ ایک اور لب بر دے، ایک اور لب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے ہی فرمایا اللہ نے قبول کر لی، اور ایسے فرمایا اللہ اپنی جیسے اس کی شان کے مطابق ہے وہ لب برے گا اور جنت میں۔ پھر عرض کی تیسری مرتبہ دعا کرے تو کسی نے کہا نہیں اللہ کی لب ہماری طرح تو نہیں ہے چھوٹی سی، جب وہ برے گا تو ہو سکتا ہے سب کو معاف کر دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب پہ کرم فرما دے، سب پہ فضل فرما دے۔ یہ اس کا کرم اور اس کا فضل ہے۔ اب آنا ہے یہ زبان اور دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ زبان سے بھی ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے، اور دل سے بھی ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اس کے بعد رہ گیا جسم، یہ باڈی ہماری رہ گئی۔ اب اس کو بھی اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے، اپنی آنکھوں کو بھی بچانا ہے، اپنے دل کو بھی بچانا ہے، اپنے دماغ کو بھی بچانا ہے، گناہوں سے اپنے پاؤں کو بھی بچانا ہے، اپنے پیٹ کو بھی بچانا ہے۔ جہاں پہ اللہ کا شکر ادا کرے زبان سے اور دماغ سے، دل سے، وہاں پہ اس جسم کو بھی اللہ کی اطاعت کے اندر لگانا ہے۔ وہ اللہ کتنا کریم ہے، اس نے ہمیں رمضان دیا، اور جو رمضان المبارک میں محروم رہ گیا وہ کبھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ پھر کیوں؟ نبی علیہ السلام نے دعائے ضرر فرمائی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، حضرت جبرائیل امین آئے تھے کہ جو رمضان کو پائے اور رمضان میں اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروا لے تباہ اور برباد ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے اس پہ آمین کہی تھی۔ اللہ رب العالمین ہے، نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، اور جبریل امین امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی خواہ ہیں، ان کی بلائی چاہنے والے ہیں۔ اللہ کا فرشتہ، فرشتوں کا سردار، وہ دعائے ضرر کر رہا ہے، نبی علیہ السلام اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ جو رمضان میں معروم رہا وہ سراسر پھر معروم ہی رہا۔ جس کا جیسے رمضان گزرے گا اس کا پورا سال بھی ایسے گزرے گا۔ جس کا نیکی میں گزرے گا، نیکی کی نیت بھی نیک ہوتی ہے، جس کی نیت نیک ہو اس کے معاملات بھی سارے ہی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ذرا غور کرے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کھانے سے، پینے سے، عمل زوجیت سے ہمیں منع کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان میں، روزہ تو نام ہی اسی کا ہے، تو نماز تراویح کے اندر اللہ نے یہ کرم کیا، ہمیں 40 سجدے اور عطا کر دیے۔ دیکھیں کتنے سجدے آتے ہیں 20 رکعت میں، 40۔ اور حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ اللہ کو محبوب نماز کے اندر جو عمل ہے وہ سجدہ ہے۔ اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 40 سجدے ہمیں اور عطا فرما دیے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ نماز تراویح کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رات کو عبادت کرتے ہیں لیکن سوائے جاگنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دن میں بھوکا اور پیاسا رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں،
لیکن باقی گناہ نہیں چھوڑتے سوائے بھوک اور پیاس کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اب میں نے دو باتیں آپ سے کرنی، یہ تو تمہید تھی۔ پہلی بات یہ اعمال، اور دوسری بات ہے کہ خاص خاص اعمال۔ ایک تو اس رمضان المبارک کے اعمال کی فضیلت کیا ہے، اور دوسرے خاص خاص عمل کیا ہیں۔ تو فضیلت کے حوالے سے چند باتیں کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ رمضان المبارک بلا شبہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب یہاں پہ ہم بیٹھیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی باڈی تو یہاں ہوتی ہے اور جن کی آنکھیں بھی ادھر ہوتی ہیں، آنکھیں ادھر دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اپنی ٹل پہ لگا ہوتا ہے، اپنے کام پہ لگا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں نماز جیسے شروع کرتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، سارے جتنا حساب کتاب ہوتا ہے سارا یاد آ جاتا ہے نماز کے اندر، میں نے یہ بھی کرنا ہے، ویسے یاد نہیں ہوتا۔ تو ہمیں جہاں پہ ہمارا جسم یہاں پہ موجود ہے، آنکھیں اندر موجود ہیں، تو وہاں پہ ہم نے ان باتوں کو کانوں کے راستے لے جا کے دل کے اندر داخل کرنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ان پہ عمل کرنا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، حدیث پاک میں آیا جیسے ہی اس نے روزہ رکھنا شروع کیا، صبح سے شام تک اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ صبح سے شام تک اللہ کے فرشتے مغفرت، روزہ ہم رکھ رہے ہیں، اپنے لیے رکھ رہے ہیں، فرض ہے ہم پہ، لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتے کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں، لاکھوں کروڑوں مچھلیاں، سی لائف، وہ فش، وہ اللہ کے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ تیسری بات حدیث پاک میں آیا جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو نہ کھانے پینے کی وجہ سے ایک ہلکی سی بو آتی ہے، اسمیل سی اس کی منہ سے نکلتی ہے، تو وہ ہلکی سی جو بو ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کو مشک اور عنبر خوشبو سے زیادہ اللہ کو وہ روزے دار کی منہ کی بو پسند ہے، وہ بو پسند ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 29-30 دن یہ کھلے رہتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جنت یہ درخواست کرتی ہے، یہ ریکویسٹ کرتی ہے، اے اللہ یہ تیرے بندے، یہ روزے دار، تو ان کو عبادت کے بعد اس لائق بنا دے کہ وہ میرے اندر آ سکیں۔ اور حوریں یہ دعا کرتی ہیں، اے اللہ یہ عبادت کرنے والے تیرے بندے، اے اللہ ان میں کچھ لوگوں کو ہمارا خاوند بنا دے، ہمارا نکاح ان سے کر دے۔ اور حدیث پاک میں آیا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزے دار جو ہوتے ہیں ہر روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عبادت کی وجہ سے ہر رات 100 حوروں سے روزے داروں کے نکاح فرماتا ہے۔ دیکھیں کتنا اجر اور ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک حور ایسی بھی ہے کہ جو ایک ڈائمنڈ کے بہت بڑے محل کے اندر رہتی ہے، ایک حور ہے صرف۔ اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ روزہ کیا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے یہ ساری چیزیں کہ کیا کیا ملے گا آگے جا کے ہمیں۔ ایک حور جو ہے وہ بہت بڑے ڈائمنڈ کے موتی کے محل میں رہتی ہے، اور رہتی اکیلی ہے۔ اس کا ہسبینڈ کون ہوگا؟ کہا اس کا دولہا وہ ہوگا جو روزہ رکھے گا اور گناہوں سے بچے گا، اس کا وہ خاوند ہے۔ اچھا اس کے بعد اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کے اوپر 70 قسم کے جوڑے ہوں گے۔ کتنے کپڑے ہوں گے؟ 70 قسم کے جوڑے ہوں گے، اور ایک جوڑا اتنا نرم اور نازک ہوگا جیسے روز پیٹل ہوتا ہے، جیسے گلاب کی پتی ہوتی ہے، اتنا نرم اس کا وہ لباس ہوگا، اور 70 لباس ہوں گے، اور اس پر ہر لباس پر 70 قسم کے پرفیوم خوشبوئیں ہوں گی، اور ہر خوشبو جو ہوگی اس کی سمیل جدا ہوگی۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 70 قسم کے تخت ہوں گے، بیڈ لگے ہوں گے اس کے نیچے 70، اور ہر تخت پر 70 قسم کے بسترے لگے ہوں گے، اور ہر بستر پر 70 قسم کی بیڈ شیٹ ہوں گی، 70 قسم کی۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی خدمت کے لیے 70,000 اس کے نوکر مرد ہوں گے، 70,000 اس کی عورتیں جو ہے نوکرانیاں ہوں گی وہاں پہ، اور ان کے ہاتھوں میں 70,000 جو ہوں گے مرد اور 70,000 عورت، کتنے ہوں گے؟
40, اس کے ہاتھ میں سونے کا ایک ایک بول ہوگا، پیالہ ہوگا، اور اس پیالے میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 70 قسم کے کھانے ہوں گے. ہر کھانے کا ٹیسٹ جدا ہوگا، الگ الگ ہوگا. اور جیسے ہی کوئی کھائے گا ایک لقمہ، دوسرا کھائے گا تو پہلے سے زیادہ مزیدار ہوگا، آخری جب کھائے گا تو وہ سب سے زیادہ ٹیسٹی ہوگا، سب سے زیادہ. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب بھوک لگی ہوتی ہے دال ساگ بھی بڑا مزہ دیتی ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایسے؟ اچھا پہلا جب کھا لیتے ہیں 2-3 کھا لیتے ہیں، آپ کہیں اور کھائیں نا تو آگے سے کہے گا میرا پیٹ بھر گیا، دل نہیں کرتا. پہلا بڑا مزہ دے گا، دوسرا اتنا نہیں دے گا. لیکن وہ کھانا ایسا ہوگا، پہلا کھاؤ گے تو کم مزہ، دوسرا کھاؤ گے تو زیادہ، آخر تک مزہ ہی مزہ ہوگا. نہ کسی کو جو ہے وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی کو پسینہ آئے گا، بلکہ لکڑی ہضم اور پتھر ہضم، لو ہضم، یعنی کچھ بھی ایسا مسئلہ وہاں پہ نہیں ہوگا. تو کہا یہ تو اس کے لیے ہے جو روزے دار ہے، اس کو بھی اتنا ملے گا. اور اس کے ہاتھ میں جو کنگن ہوں گے، کنگن سونے کے کنگن ہوں گے جو یاقوت اور زمرد کے ساتھ جو ہے وہ سجے ہوئے ہوں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو روزے کی وجہ سے یہ سارا انعام عطا فرمائے، یہ سارا کچھ. اور ایسا ہوگا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ہم اس میں رہیں گے، کبھی اس سے ہم نکلیں گے نہیں، کنٹینیوسلی لائف ہوگی. اور پھر ہم نے وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہنا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ ثواب کب ملے گا؟ جب روزے میں اخلاص ہوگا، جب رزق حلال سے ہماری سحری ہوگی، جب رزق حلال سے ہماری افطاری ہوگی، پھر جا کے اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ عطا فرمائیں گے. اور یہاں پہ وہ حدیث پاک جس کے 2 معنی علماء کرام محدثین نے ارشاد فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کی جزا ہوں. اچھا روزہ میرے لیے ہے، نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اور کوئی عمل کرو، اس کا ثواب جو ہے، اس کا ریوارڈ اینڈ ایوارڈ جو ہے فرشتوں کے ذریعے ملے گا. لیکن روزہ ایسا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، روزے کا اجر میں اپنے خود ہاتھ سے دوں گا، جیسے اس کی شان کے لائق ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کا دیدار بھی ہوگا. اب دیکھیں جس کو بادشاہ مل جائے اسے کیا چاہیے پھر؟ بادشاہ جو مل گیا، جس کو خالق کائنات مل گیا، اللہ مل گیا، اسے پھر اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب کسی سخی کے پاس جائیں اور اسے کہیں پلیز مجھے کچھ دے دیں اللہ کے نام پہ، وہ ضرور دیتا ہے. جو سخیوں کا سخی ہے، بتائیں وہ پھر کتنا عطا کرے گا، کتنا عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا. اور حدیث پاک میں آیا اللہ تعالیٰ ہر روز افطاری کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت ان کے نامہ اعمال میں لکھتے تھے. اور جب آخری روزہ آئے گا، حدیث پاک میں آیا اللہ تعالیٰ 3 کروڑ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. اے اللہ تو ان میں ہمارے نام کو بھی شامل فرما دے، کرم فرما دے. اب یہ باتیں تو ہو گئی. عمل کے حوالے سے روزہ خود بذات خود بہت بڑا عمل ہے، روزے کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے. تو اس میں ہمیں چاہیے کہ اپنے جو آرگنز آف باڈی ہیں ان کو گناہوں سے بچائیں. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رات کو عبادت کی اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں رات کو عبادت بھی کر رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پہ استغفر اللہ ہے، اور دل کے اندر یہ پکی بات ہے کہ ہم نے گناہ کو نہیں چھوڑنا. اب ایسے لوگوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت سارے ایسے روزے دار ہیں بھوک اور پیاس کے، انہیں اور کچھ نہیں ملتا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں رات کے وقت عبادت تو کر رہے ہیں لیکن سچے دل کے ساتھ توبہ نہیں کرتے، گناہ پہ اڑے رہتے ہیں. کہا اب انہیں سوائے جاگنے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا. تو ہمیں چاہیے کہ جہاں پہ یہ عبادات کرے ان عبادتوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ بھی کرے. توبہ کریں گے تو بات بنے گی. کیوں؟ فرمایا اس مہینے کے اندر زکوٰۃ دینا، اس کا بھی ثواب. نفل ایک آپ دیں، نفل پڑھیں، نفلی کوئی صدقہ دیں تو آپ کو ایک فرض کے برابر ثواب. آج کی جو عصر کی نماز آپ نے پڑھی تو کتنی نمازوں کا ثواب تھا؟ 70. مغرب کی پڑھیں گے تو کتنا ثواب ہے؟ 70 نمازوں کا ثواب. تو ثواب ہی ثواب ہے. لیکن جو ایک فرض پڑھتا ہے 70 کے برابر ثواب، باقی مہینوں میں تو اتنا ثواب نہیں مل رہا.
تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ہمیں ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور سب سے بڑا عمل اس میں کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت. کیا ہے؟ ہاں, ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں ان کا طریقہ بڑا عجیب تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن پاک ختم کرتے تھے. ایک دن میں پڑھتے تھے, ایک رات میں پڑھتے تھے روزانہ, اور پورے مہینے میں ایک نماز تراویح میں. کتنے ہو گئے؟ امام شافعی کتنے پڑھتے تھے؟ 61. اب یہاں پہ اگر ہم زیادہ نہ بھی پڑھ سکیں تو کم از کم 10 تو پڑھ سکتے ہیں نا, 10 قرآن پاک. 10 اگر نہیں پڑھ سکتے 7 تو پڑھ سکتے ہیں نا. 7 اگر نہیں پڑھ سکتے 5 تو پڑھ سکتے ہیں نا. نہیں اگر کوئی پڑھ سکتا ایک نماز تراویح کے اندر آ کے سن تو سکتا ہے نا. تو ہمیں ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, ان میں خاص خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ایک سب سے بڑی لعنت ہے, اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ ٹی وی. وہ کیا ہے؟ اب روزہ رکھا, صبح سحری کی تو ٹی وی کے ساتھ, تو سحری ٹرانسمیشن لگی ہوئی ہیں جی. اب سحری کے وقت ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, ننگی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, گانے سن رہے ہیں وہاں پہ. وہ وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں, ہے کوئی مانگنے والا, بخشش مانگنے والا, ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے والا. اور ہم ٹی وی پہ لگے. افطار ہماری کس سے ہوتی ہے؟ روزے سے نہیں ہوتی. افطار ہماری ٹی وی سے ہوتی ہے. ٹی وی آن ہے جی, دیکھتے ہیں اذان کب ہوتی ہے, اور اس میں ہمارے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے, نہ جانے اس وقت ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں. تو اس مہینے کے اندر جیسے صبح سے شام تک ہم نے روزہ رکھا ہے, تو ٹی وی سے بھی ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. ہاں بہت ضروری ہے, کسی کا کوئی کام ہی یہی ہے, معاملات ہیں تو جائے, لیکن ایک حد تک جائے. اور اس کے بعد ٹی وی کا بھی باپ آ گیا, سوشل میڈیا, موبائل ہے ہمارے پاس, اور اس موبائل پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے میں بڑا نیک ہوں اور موبائل پہ جائے اور وہ بچ جائے. نہیں بچ سکتا بندہ. تو جیسے اس سے روزہ رکھ رہے ہیں, کم سے کم ہمیں چاہیے ٹی وی کی طرف جائیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم موبائل کی طرف جائیں, سوشل میڈیا کی طرف جائیں, انٹرنیٹ کی دنیا کی طرف جائیں. کیوں؟ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کو ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے گزارنا ہے, کہ انشاءاللہ تعالی. ایک بات. دوسری بات اس میں یہ ہے, آپ محسوس نہ کرنا ہو, کیا بھی تو حق بات ہے, مجھے تو کہنے, داڑھی انشاءاللہ ہم نے پوری داڑھی رکھنی ہے, پوری داڑھی رکھنی ہے, کہ انشاءاللہ تعالی. کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے. تو نبی علیہ السلام کی جب پوری داڑھی تھی, ہم ان کے لیے ان کے طریقوں پہ روزہ رکھ رہے ہیں, اللہ کے حکم پہ روزہ رکھ رہے ہیں, تو ہم نے انشاءاللہ داڑھی رکھنی ہے. عورتیں جو ہیں, جو سن رہی ہیں اس وقت مجھے, ہمارے اس میڈیا کے ذریعے سن رہی ہیں, جو پوری دنیا میں یہ خیر کے لیے میڈیا جا رہا ہے, اچھے کام کے لیے جا رہا ہے, یا جو عورتیں یہاں پہ مسجد میں اس وقت موجود ہیں, ہم نے بے پردہ نہیں ہونا. کیوں؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا, جن کا تیسرا رمضان المبارک, جن کا یوم وصال تھا, اس دنیا سے آپ گئی تھی, تو آپ نے فرمایا جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے جب دفنانے کے لیے لے جاؤ تو دن کے وقت باڈی نہیں لے جانا, رات کے وقت لے جانا. دن کے وقت نہیں لے جانا, ہم نے فرمایا رات کے وقت لے جانا. اور اس کے بعد کم تولنا, کم ناپنا, اور نقلی چیز کو اصلی کر کے بیچنا, جھوٹ بولنا, فراڈ کرنا, حسد کرنا. اللہ تعالیٰ ان سے بچائے. جب ان سے بچ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ روحانی طور پر روزہ ہمیں یہ فائدہ پہنچائے گا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. وہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں لے جائے گا. اور اس کے بعد خواتین کو چاہیے, توجہ چاہوں گا ذرا تھوڑی دیر کے لیے درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. توجہ ادھر رکھیں 2 منٹ کے لیے. عورتوں کو چاہیے کہ عصر کے بعد گھر میں اپنے مسلوں پہ بیٹھ جائیں, کچن کے کام کرنے کے بعد, اور مغرب تک وہ یہ عمل کریں. افطاری کے بعد 6 رکعت صلاۃ الاوابین, 6 رکعت نفل ہیں, ان کی ادائیگی کریں. مرد گھر میں پڑھیں, لیکن گھروں میں بچوں کے ساتھ, گھر کے معاملات کے ساتھ بندہ وہ توجہ نہیں کر سکتا, مسجد میں آ جائیں اور مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں. مسجد کے کونے میں بیٹھ کے قرآن کھول لیں اور اس کی تلاوت کریں. یہ نہ کریں دسترخوان جیسے ہمارا لگ رہا ہے افطاری کا, وہاں پہ نہیں. ہم طواف کریں تو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, اس وقت رنگ ٹون جاری ہے. اسی طرح اعتکاف کر رہے ہیں مسجد میں, تو اگر ہم دسترخوان کے قریب بیٹھیں گے تو اس وقت ہم تو کھجور اور فروٹ اور پانی کا جو ہے نا اعتکاف کر رہے ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ آخری ٹائم پہ وہاں پہ جائیں. جو کام کر رہے ہیں وہ ان کو تو ثواب بہت بڑا مل رہا ہے, تو ہمیں اس وقت
چاہیے کہ کونے میں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، یا کوئی عالم یا کوئی متقی نیک آدمی کوئی قرآن اور حدیث کی بات سنا رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس وقت ہم ان کے قریب بیٹھ جائیں، لیکن ایک کونے کے اندر یہ بزرگوں کے طریقے تھے. پہلے اللہ مجھے اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر حدیث پاک میں آیا کہ دل و جان سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. حضرت آگے تشریف لیں. دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں یہ دعائیں مانگتے رہیں، اور اگر دعا قبول نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ پھر بھی مانگے. کیوں؟ حدیث پاک میں آیا ایک آدمی تھا، وہ بڑا بیمار ہو گیا. اے اللہ مجھ پہ کرم فرما، فضل فرما، دعائیں کر 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 کے تھک گیا. تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ وہ تو بڑی دعائیں مانگ رہا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا بات یہ ہے، یہ بندہ مجھے بڑا پسند ہے، میں چاہتا ہوں یہ میری بارگاہ میں اور روئے، اس لیے اس کی دعا میں قبول نہیں کر رہا. تو کبھی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم گناہ گار ہیں اور اس لیے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو زیادہ پسند کرتا ہے. حضرت جیسے داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 40 روز رہے. کہا داتا دیتے نہیں ہے تو چلو چلتے ہیں یہاں سے. جیسے ہی گئے سوئے، آنکھ لگی، کشف المحجوب کے اندر یہ لکھا ہے، آنکھ لگی. داتا صاحب نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ نہیں دیتا، اللہ کی عطا سے میں دیتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ تھا تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ تو یہاں سے جائے. تو کبھی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی ایک ریزن ہے، ایک حکمت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، ضرور قبول کروں گا. تو 4 کام جو ہیں اس مہینے کے اندر کرنے ہیں، 2 اپنے لیے کرنے ہیں. ایک کیا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کر، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اور فرمایا جہنم سے بچا، یہ دعا کر. اور 2 باتیں، ایک کیا ہے، سارے پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور دوسری بات فرمایا استغفار. ایک ادنا درجے کا یہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس سے اعلیٰ درجے کا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور بھی ہیں، سید الاستغفار ہے. تو وہ استغفار اب جو ہے کثرت کے ساتھ ہم وہ بھی کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو ہے درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں. اور درود شریف جب پڑھیں تو کہیں اے اللہ میں نبی علیہ السلام کا ادنا خادم ہوں، وہ میرے ملجا اور ماوا ہیں، وہ میرے شافع میشر ہیں. اے اللہ میں ان کے حقوق، بڑے حقوق ہیں نبی علیہ السلام کے مجھ پہ، وہ ادا نہیں کر سکا، میں جو درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں یا اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما. بس درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اور آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ بھی ایک درنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں درنا ہے. ایک تو دنیا والوں کے درمیان درنا ہوتا ہے، تو جب کسی سخی کے دروازے پہ چلے جائیں کہیں حاجی صاحب مجھے حاجی صاحب دے دیں کچھ، تو کیا آپ واپس کریں گے؟ نہیں، کچھ نہ کچھ دیں گے. تو جب اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں آ کے درنا دیں گے یعنی بیٹھیں گے تو کیا ہمیں خالی واپس لوٹائے گا؟ کبھی واپس نہیں لوٹائے گا. جیسی نیت ویسا ثواب یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا. پھر آخری رات لیلۃ الجائزہ آ رہی ہے، انعام کی رات آ رہی ہے. اللہ اپنی قسمیں اٹھا رہا ہے. اللہ کہتا ہے میری عزت کی قسم، میری شان کی قسم، میری بڑھائی کی قسم، یہ جتنے بندے ہیں میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. جاؤ عید کی خوشیاں مناؤ، جاؤ مزے کرو، یہ رمضان المبارک ہے. اور جو آیہ کریمہ پڑھی فرمایا کل، اے محبوب آپ فرما دیں قرآن تو میرا، زبان آپ کی، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا و مماتی میری زندگی اور موت، للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ ایک مومن کی یہ شان ہے کہ وہ زندگی ایسے گزارتے ہیں. یہ روحانیت ہے رمضان المبارک کی، یہ اسپریچل رمضان ہے کہ جو آدمی اس طریقے سے رمضان المبارک کو گزارے جو میں نے عرض کیا تو انشاءاللہ وہ رمضان المبارک کے فوائد پائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.
नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसूल बरकत और कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप तमाम अहबाब से मुल्तमिस हूँ कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में अदिया दुरूद शरीफ पेश कीजिएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। आज की ये इंतहाई पुरवकार तकरीब जो कि हज़रत साहिबज़ादा पीर मोहम्मद तैयबुर्रहमान कादरी दामतुल बरकातुहुल आलिया की मैयत में यहाँ पे इनेकाद पजीर है। इन्होंने हुक्म फरमाया, इनकी मोहब्बत में मैं कुशा यहाँ पे चला आया और मेरा इनके साथ मोहब्बत का एक तल्लुक़ है, रिश्ता है और मैं इनके लिए दुआगो हूँ और रब्बुल आलमीन की बारगाह में भी यही इल्तिजा करता हूँ कि हमारा ये तल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायम और दायम फरमाए और हज़रत साहब के वालिदैन करीमैन का साया रहमत हम सब के सरों पे कायम और दायम फरमाए। आज ये रमज़ान शरीफ की मुक़द्दस महफ़िल यहाँ पे इनेकाद पजीर है। कल मैं वाक़या मेराज पढ़ रहा था। हज़रत रमज़ान शरीफ का महीना है लेकिन चलते चलते वाक़या मेराज की तरफ मेरी नज़र गुज़री तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हुई हैं तो अर्ज़ करती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और आपके दरमियान में वाक़या मेराज में जो भी बातें हुई हैं उनमें से एक बात जो है वो हमें बता दें, क्योंकि वो राज़ो न्याज की बातें थी। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बुल आलमीन के साथ ऐद किया हुआ था जो कुछ भी था, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा पूछना चाहती हो तो पूछ लो, उनमें से एक बात मैं तुम्हें ज़रूर बता दूँगा। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देखती हैं कि आज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो करम फरमा रहे हैं तो अर्ज़ करती हैं कि या रसूलल्लाह, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से भी जाके पूछ लूँ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं कि जाओ आयशा, ये भी इजाज़त है, जाओ पूछ के आओ। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आयशा सिद्दीक़ा दौड़ती हुई जाती हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद मोहतरम के पास, तो अर्ज़ करती हैं कि अब्बा हुज़ूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरी गुफ्तगू हुई है तो मैंने उनसे ये इजाज़त ली है और ये पूछा है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आपके दरमियान मेराज की रात में जो गुफ्तगू हुई है उसमें से एक बात आप हमें बताएं। तो आप क्या फरमाते हैं कि पूछ लूँ? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि जाओ बेटी जल्दी करो पूछ लो। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वापस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होती हैं तो फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा बताऊं? तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं अल्लाह के साथ हम कलाम था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में से जो भी इंसान टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा मैं तुम्हारे साथ ये वादा करता हूँ कि बिला हिसाबो किताब उसको जन्नत अता फरमाऊँगा। चुनांचे ये बात सुनकर खुशी के आलम में, मुसर्रत के आलम में वो वापस अपने वालिद मोहतरम के पास जाती हैं तो अर्ज़ करती हैं कि अब्बा हुज़ूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। तो जिस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ये सुनते हैं तो ज़ारो कतार उनकी आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती हैं कि अब्बा हुज़ूर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो हमें बख्शने के लिए क्या क्या असबाब पैदा किए हैं, आप इस खुशी के आलम में आप रो रहे हैं तो कुर्बान जाइए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि आयशा, तुमने तस्वीर का एक रुख देखा है कि जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत अता फरमाता है, और मैं ये देख रहा हूँ कि जो दो दिलों को तोड़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको लिए जहन्नम रखी हुई है, उसको वो जहन्नम अता करेगा। तो आज ये रमज़ान शरीफ का ये मुक़द्दस महीना जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों का दर्स देता है,
ہمیں اس بات کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ ہم جہاں پہ حقوق اللہ اس رمضان میں پورے کر رہے ہیں وہاں پہ ہمیں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو مجھے یہ احساس ہے کہ وقت کی کمی ہے ورنہ میں اپنی گفتگو کو طویل کرتا. یہ ذکر کی محفل ہے, میں یہاں پہ آیا تھا دعا حاصل کرنے کے لیے, لیکن یہ سردار صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے مائک دیا ہے. اللہ کریم ان کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ قائم دائم فرمائے اور اس مرکز کو اللہ رب العزت تا قیامت قائم و دائم فرمائے. اور جو نئی مسجد کا پروجیکٹ سردار صاحب کی قیادت میں آپ سب احباب اس پروجیکٹ کے لیے دامے درمے قدمے سخن تعاون فرما رہے ہیں, اللہ کریم آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے. میں انہی الفاظ پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ گفتگو تو ابھی زبردست ہو گئی, پیر صاحب سے بھی بھائی جان کی طرف سے بھی ماشاء اللہ. تو میری طرف سے تو بار بار ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ وہ اگر میں اپنے ذہن میں بٹھا لوں تو کامیابی آسانی ہو جائے گی, کامیابی حاصل کرنی. تو وہ کون سی چیز ہے کہ پیر صاحب کا بھی جو ابھی بیان تھا کہ گناہوں سے بچ جاؤ, نیکی پر آ جاؤ. بار بار ہمیں یہی سمجھایا جاتا ہے مگر کدھر نہ کدھر ہم پھنس جاتے ہیں. تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ گناہوں سے ہم بچ جائیں, گناہ کرنے الحمدللہ بہت مشکل ہو جائیں ہمارے لیے اور نیکی کرنی بڑی آسان ہو جائے, یہ ہماری کوشش ہے. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو وہ میرے ذہن میں ایک ہی بار بار طریقہ آتا ہے جدھر سے میں دیکھتا ہوں. اچھا جی, پیر صاحب مجھے فرما رہے ہیں کہ کافی ینگسٹرز ہیں لیڈی سائڈ پر بھی اور ادھر بھی, تو انگلش میں آپ کچھ تھوڑی سی 2-4 منٹ کر لیں. So I have just been requested by Peer Sahab to speak in English because most of the speech has been Urdu so far. So I was saying that what we are constantly told in the Quran Majid, Quran Hakeem by Allah subhanahu wa ta'ala, command from Allah subhanahu wa ta'ala, also the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is that A, we should be Muslims, and after being Muslims, we should do good deeds. And if we are Muslims and we do good deeds, then alhamdulillah, success, inshallah, with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, we will get both here and in the hereafter. Now, it's doing good deeds and staying away from bad deeds. So alhamdulillah, we people sitting here, alhamdulillah, we are Muslims. So alhamdulillah, the first box we tick. But when it comes to the next box, do good deeds and stay away from evil deeds, then sometime we have a problem. So how do we defend ourselves against the shaitan? How do we defend ourselves against our own negative nafs, our own negative self? How do we defend ourselves? This is the challenge. For me, for the past 5 years, I have been following a teacher. And if somebody was to ask me, okay, Haji Sahib, you've been following this teacher for the past 5 years, give us the essence of this 5 years in 5 minutes. So what is the essence of this 5 years of tarbiyah, 5 years of guidance you have been getting from this teacher? Give it to us in 5 minutes. Difficult to do, but not impossible. So I'm going to give you that, inshallah, literally in 3, 4, 5 minutes, the essence of that 5 years of training I have been achieving. And that is to stay away from bad deeds and to do good deeds, and in order to achieve success both here and in the hereafter, if you keep, mashallah, we have some mashaykhs coming. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. What is the secret of staying away from bad deeds and doing good deeds? It's all about mindset. It's all about mindset. Your eyes, your ears, your tongue, your hands, what you put in your stomach, your private parts, your feet, they will not do misdeeds until the mind orders those things to do
misdeeds. So it's all about mindset. Where does the mindset start? Very briefly, if you can keep the following things in the mind, then inshallah the mind will not order the body to go and do bad deeds. What are those things? Before I tell you that answer, if you have been following an ustaz for a long time, if your parents are alive, your teacher is alive, now if you are in front of your teacher, which you regard very highly, and you are in front of your parents at the same time, and you're in front of your best friends who are good Islamic friends, are you likely to do bad deeds in front of them? Are you going to go and rob someone? Are you going to glance an eye on a Nahmeram woman or a Nahmeram man? No. Now this is your parents and teacher. The answer I'm about to give you is this. If you keep in your mind the following three things. Number one, Allah subhanahu wa ta'ala is watching me. Number two, Allah subhanahu wa ta'ala is hearing me. And number three, Allah subhanahu wa ta'ala is with me. And how close is He with me? He is closer than my jugular vein, the big vein that supplies the blood from the brain to the heart or vice versa. He's closer than that. And even more closer than that is before the thought comes into the person's mind, Allah subhanahu wa ta'ala already knows what that thought is. That is how close Allah subhanahu wa ta'ala is. So if you keep this in mind that Allah subhanahu wa ta'ala is with me and He is seeing me and He is hearing me and He is with me, three things. Allah subhanahu wa ta'ala is watching me, He is hearing me, and Allah subhanahu wa ta'ala is with me. Then when any thought, negative thought comes, will you act on that thought? No. You won't act on that thought because Allah subhanahu wa ta'ala is watching you, He's hearing you, and He's with you. When the time comes for namaz, and you know it's time for namaz, will you be idling around? Inshallah, no, because Allah subhanahu wa ta'ala is watching you and it's His hukum, order, go and offer your prayer. When any negative thought comes, you will not act on that. So simple three keys. If you keep this at the forefront of your mind, shaitan and the negative nafs will not be able to make you do bad deeds. And if you can stay away from bad deeds, then inshallah doing good deeds becomes very easy. So that is the secret. Implement that. If you forget everything else, just remember this thing. Allah is watching me, Allah is hearing me, and Allah subhanahu wa ta'ala is with me. That's it. Secret. Done. Keep that in your mind. You will not falter. You'll have success here and in the hereafter. Jazakumullah khair. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa barik wa sallim wa salli alayhi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa barik wa sallim wa salli alayhi. La ilaha illallah, 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 illallahu illallah,
لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک قسمت میری جگا دے قسمت میری جگا دے دونوں جہاں کے مالک میرے مولا 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 میرے مولا 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 برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی آرزو ہے برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی آرزو ہے ایک بار ہی دکھا دے ہر سال ہی دکھا دے دونوں جہاں کے مالک ہے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اللہ 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 جل جلالہ اللہ 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 جل جلالہ
تمام حضرات تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں. کر تو خواہ زیستن بابرو ذکر او کن ذکر او کن ذکر او. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں. لیفٹ سائیڈ پہ دل پہ توجہ کر کے لفظ اللہ کا مراقبہ کر لیں. اللہ سارے مل کے پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنا
وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ حضرات یہ اعلان سماعت کر لیں کہ آج کی افطاری